अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं वेबिनार इंटरनेशनल में और यूनिवर्सिटी टाइम यकीनन प्रोग्राम हमारा, और हम इस वक्त मौजूद हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस, डीन ऑफ फैकल्टी, एक्टिंग वाइस चांसलर और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रुखसार अहमद साहब हमारे दरमियान मौजूद है। आप मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ हैं, और साथ हमारे मौजूद हैं इस वक्त सर मोहम्मद सलीम, आप एक्सलेंसी एम्बेसडर हैं तंजानिया के ईस्ट अफ्रीका के। यकीनन हम पहले गुफ्तगू का आगाज़ सर की जानिब बढ़ेंगे, डॉक्टर रुखसार अहमद की जानिब। सर, हम क्योंकि आप HEC से रिसोर्स पर्सन भी हैं, उनके मेंबर भी हैं, हम ये मालूम करना चाहेंगे कि जो कोलैबोरेशन होती है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की, और उसका एक तरीक़ेकार होता है, इस वक्त आपने क्या सोचा है कि किस तरीके से कोलैबोरेशन हो? क्योंकि बहुत सारी ये बातें सामने आ रही हैं जी, MOU साइन हो जाता है, या फिर यूनिवर्सिटियों के तबादले भी आपस में हो जाते हैं, मुख्तलिफ बाहमी रवाबित भी कायम हो जाते हैं, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो पाते, वो फिर याददाश्त साइन ही होते रहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम शाकिर अली साहब, आपको भी और हमारे जो एम्बेसडर तंजानिया हिज एक्सेलेंसी उनको भी, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से तंजानिया के जो एम्बेसडर हैं उनको वेलकम करता हूं। आपका क्वेश्चन जो है कि कोलैबोरेशन के हवाले से, वो ये है कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन करती हैं, जिसमें कि नॉर्मली होता ये है कि दोनों ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ एक ऐसा एक लेटर या ख़त कह लें, या एक मेमोरेंडम है इस किस्म को, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये कोई किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक दूसरे के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि नाम से ही वाजे हो रहा है कि एक दूसरे ने अपनी अपनी याददाश्त जो हैं वो उसमें कलमबंद कर दी, कि ताकि एक दूसरे को याद रहे कि हमने क्या बात की है। उसमें नॉर्मली 3 एरियाज को डिस्कस किया जाता है। एक होता है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, यानी फर्ज कर लें कि तंजानिया की यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के साथ अपने स्टूडेंट एक्सचेंज करेगी, या तो पाकिस्तान के स्टूडेंट वहां चले जाएंगे महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, सेमेस्टर के लिए, या पूरे प्रोग्राम के लिए, नंबर 1। इसी तरह से वाइस वर्सा, वहां के स्टूडेंट्स आएंगे और पाकिस्तान में आके इसी तरह से करेंगे। नंबर 2, फैकल्टी एक्सचेंज, यानी टीचर का तबादला। हमारे टीचर वहां जाएं, 2, 4, 6 महीने पढ़ा कर आ जाएं, वहां के टीचर आ जाएं और एज ए गेस्ट टीचर के तौर पर वो आए। और तीसरी चीज होती है रिसर्च कोलैबोरेशन या रिसर्च एक्सचेंज, जिसमें ये होता है कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज के जो रिसर्चर हैं वो स्टूडेंट भी होते हैं, वो हमारी फैकल्टी भी होती है, और वो आपस में मिलके कोई एक रिसर्च कर रहे होते हैं। तो बस ये 3 तरह की चीजें होती हैं जिसके लिए MOU साइन होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुखसार अहमद साहब। हम यकीनन अपने हिज एक्सीलेंसी हमारे दरमियान मौजूद है, और यकीनन हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं आपसे, और अच्छे अंदाज से तंजानिया से हमें ज्वाइन किया सर मोहम्मद सलीम ने। सर, हम ये एक चीज़ मालूम करना चाहेंगे कि जो आपके यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खासकर यूनिवर्सिटियों की तरफ से, वहाँ पर किस तरह तबादला ख्याल होता है, किस तरह बाहमी रवाबित होते हैं यूनिवर्सिटियों के साथ, और किस तरह यूनिवर्सिटियों के साथ आप लोग भी रब्ता करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शाकिर अली साहब और प्रोफेसर डॉक्टर अफसर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे इस बड़े इम्पोर्टेंट हायर एजुकेशन कोलैबोरेशन के इस टॉपिक पे मुझे इनवाइट किया और मुझे फोरम पे लिया ऑन बिहाफ ऑफ बीइंग द होस्ट। देखें, ये तंजानिया जो है ये ईस्ट अफ्रीका में है। ये ब्रिटिश कॉलोनी था पाकिस्तान इंडिया की तरह, और यहाँ पे 3 बड़ी कॉलोनीज थी बरतानिया की, कीनिया, तंजानिया, युगांडा। तो हमारा जो एजुकेशन कोलैबोरेशन रहा है इनके साथ, वो ड्यूरिंग
لیٹ 70s سے لے کے 80s تک رہا. یہ کنٹری آزاد ہوا 1961 میں. پھر ایک یہاں پہ آئی لینڈ ہے پیمبا اینڈ زنزیبار، وہ آزاد ہوئے 63 میں. پھر یونائٹڈ ریپبلک آف تنزانیہ وجود میں آیا 1964 میں. اس کے بعد انیشلی پاکستان نے کافی سائنس، ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن میں کافی ان کی ہیلپ کی. اور ایون آج بھی ہمارے جو منسٹری آف اکنامک افیئرز ہے، وہاں پہ اکنامک افیئرز ڈویژن کا ایک پروگرام ہے، ٹیکنیکل اسسٹنس پروگرام فار افریقہ. اس میں اسکالرشپ دیے جاتے ہیں ہر سال افریقہ کے ممالک کو، میڈیکل میں، فارماسیوٹیکل یا فارمیسی کی ڈگری میں، اسی طرح انجینئرنگ میں. تو یہ کولابوریشن جا کے 90s کے بعد آرام سے یا آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا. مجھے یہاں تنزانیہ آئے ہوئے 15 مہینے ہوئے. آج کے اس فورم سے پہلے بھی میری 2 بجے ہمارے ٹائم، آپ کے 4 بجے میری میٹنگ تھی کمیشن فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آف تنزانیہ کے ڈی جی کے ساتھ. اس سے پہلے مہینہ پہلے میں جو ان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف دارالسلام، وہاں ان کے وائس چانسلر سے میں خود ملا تھا. 1 گھنٹہ لمبی میری میٹنگ رہی. پھر تنزانیہ ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے اور بیسیکلی یہ اریگیشن بیسڈ نہیں ہے، ایرڈ ایگریکلچر ہے. چونکہ یہ انڈین اوشن کے اوپر ہے تو زیادہ تر جو ان کی زمین ہے وہ بارانی یہاں پہ زراعت ہوتی ہے. اس کی بیسس پہ میں نے لکھا تھا منسٹری آف ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن کمیشن، اپنا پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کو، ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی اسلام آباد کو، اب راولپنڈی میں ہے یہ، پھر ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کو. لیکن کمنگ ٹو دا ٹاپک، جو ایریاز آف کنورجنس ہیں وہ میں نے ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں. ڈاکٹر افسر صاحب کی جو یونیورسٹی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا، ڈاکٹر رخسار احمد صاحب جو ان کا خوبصورت نام ہے، اچھا افسر صاحب بھی کہتے ہیں آپ، ان کا نک نیم ویسے افسر ہے اور رخسار احمد شاید نام ہے. ڈاکٹر صاحب میں کریکٹ کر رہا ہوں؟ رخسار، سوری، آپ نے یہاں پہ جو نام بھیجا ہے اس میں سوری فار دا مس اسپیلنگ. صحیح. لیکن افسر صحیح کہہ رہے ہیں، ویسے افسر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو. جی. تو یہاں پہ ان کی پبلک سیکٹر میں ٹوٹل جو ہیں فل فلیج یونیورسٹیز 12 ہیں تنزانیہ میں. پرائیویٹ سیکٹر میں 22 ہیں. جو پبلک ریکگنائزڈ یونیورسٹی کالجز ہیں وہ 3 ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹی کالجز 12 ہیں. پبلک سیکٹر انسٹیٹیوٹس جو ہیں جو ڈگری یا ڈپلومہ ایوارڈ کر سکتے ہیں وہ 3 ہیں. پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوٹس وہ 6 ہیں. تو ہائر ایجوکیشن کے ان کے ٹوٹل 58 بنتے ہیں، جس میں سے یونیورسٹیز جو ہیں وہ پبلک سیکٹر میں تقریباً 22 بنتی. کمنگ ٹو دا لا فیکلٹی اسپیسیفکلی، تو جو پبلک سیکٹر میں 5 یونیورسٹیز ہیں تنزانیہ میں جو کہ لا ڈگری دیتی ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں 14 ہیں. ابھی آتا ہوں میں آپ کی اصل جو ہمارا مدعا ہے اس کانفرنس کا، وہ یہ ہے کہ کیسے کولابوریشن کو آگے بڑھایا جائے. اچھا سر، یہاں پر ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا، اسی جانب ٹاپک پہ آئیں گے. لینگویج کیا ہے وہاں پر، عربی ہے یا انگلش ہے زیادہ؟ آپ نے جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ برٹش کالونی رہا، تو ان کی جو اپنی لینگویج ہے وہ ہے سہیلی. اور جی، اور جو ان کی سیکنڈ لینگویج ہے وہ ہماری طرح انگلش ہے. ٹھیک ہے. اور یونیورسٹیز میں بھی انگلش از ویری کامن ایز اے لینگویج آف ایجوکیشن یا کوچنگ. تو جو نظام تعلیم وہ سہیلی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے پروفیسر صاحب کے لیے کہ جب برٹش کالونی تھی، ساؤتھ ایشین ریجن جو تھا، تو انہوں نے کیا کیا، وہاں سے جو سول پروسیجر کوڈ ہے اور لا آف ایویڈنس، قانون شہادت ہے، اور کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے، وہ جو ساؤتھ ایشیا میں تھا اسی کو لا کے ایسٹ افریقہ میں کٹ پیسٹ کر دیا. اور آج بھی ان کے جو لا اسٹوڈنٹس ہیں وہ انڈیا اور پاکستان اور پری پارٹیشن جو کورٹ کیسز تھے انہی کو، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے کیسز کو اور نہرو کے کیسز کو یہاں پہ لا کورس کے دوران دے آر پارٹ آف دا اسٹڈی، ان کو پڑھایا جاتا ہے. اب آتے ہیں کولابوریشن کی طرف.
यहाँ पे अफ्रीका में हमारी सिर्फ 15 एम्बेसियाँ हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1.5 साल पहले नवंबर 2019 में एंगेज अफ्रीका पॉलिसी का अनाउंस किया। वो एंगेज अफ्रीका पॉलिसी इज़ अ होल ऑफ पाकिस्तान प्रोजेक्ट कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, अपना ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन, इसी तरह एयरलाइनें, बैंक, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वो सब आके अफ्रीका बर-ए-आज़म पे अपनी प्रेजेंस शो करें। इस वक्त यहाँ पे जो एक कोलैबोरेशन है वो है आगा खान मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, जो कराची, जो मदर इंस्टीट्यूशन वो कराची में है, लेकिन उनके हॉस्पिटल युगांडा में भी हैं, कीनिया में भी हैं, तंजानिया में भी हैं, और वहाँ से सिर्फ मेडिकल और नर्सिंग फील्ड या फैकल्टी के लोग आ रहे हैं। तो मेरी डॉक्टर साहब से ये गुजारिश होगी कि वो इस बात पे हायर एजुकेशन कमीशन के साथ भी वो करें। जो इमीडिएट जो लो लैंग फ्रूट्स हैं या जो चीज़ हो सकती है वो ये है कि हमारे प्रोफेसर जाएं, एक सेमेस्टर पढ़ाएं, उनको वहाँ से स्कॉलरशिप दे के, या कोई जिस तरह मेडिकल डॉक्टर यहाँ पे आ रहे हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, आई स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, इसी तरह फैकल्टी है। सिमिलरली इनके स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में समर कैंप्स पे बुलाया जाए। आपकी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी फॉर लॉ वो बुलाए। और अफ्रीका में जो चूँकि डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, मेजर लैंग्वेजेस हैं अंग्रेज़ी, फ्रेंच, पुर्तगीज़, ये पूरा बर-ए-आज़म 55 ममालिक पे मुश्तमिल है। उनमें से कई ममालिक पे बरतानिया का राज था, कई पे बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वहाँ स्कोप है फॉर कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटी इन लॉ फैकल्टी खसूसन। सही डॉक्टर साहब, हम आपकी जानिब मुतवज्जे होंगे। बड़ी तफसीलन हमारे एक्सीलेंसी साहब ने प्यारे अंदाज से बल्कि बताया कि क्या क्या है वहाँ पर उस मुल्क में। आप कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? कोई आपके पास कोई आइडिया, कोई मशवरा है कोलैबोरेशन के हवाले से? जी बिल्कुल। मैं जो अभी बात इन्होंने की है कि तंजानिया चूंकि ब्रिटिश कॉलोनी रहा है हमारे पाकिस्तान और इंडिया की तरह, तो बात यह है, मोहम्मद सलीम साहब ने भी इस बात की को बताया कि जो ब्रिटिश कॉलोनी होती हैं उनमें नॉर्मली इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया में। इसी तरह से अफ्रीका में भी और जो दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो जो ब्रिटिश कॉलोनी में रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है या मलेशिया है, तो वहाँ आज भी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। या तो वहाँ की अपनी लोकल लैंग्वेज होती है जो कि वहाँ उनकी मादरी ज़बान होती है, उसके बाद सेकंड लैंग्वेज जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल में पढ़ाई जाती है या नॉर्मली वहाँ लोग बोलते हैं। तो होता ये है। अच्छा, इसके अलावा जैसे अभी इन्होंने फरमाया कि फ्रेंच कॉलोनी भी बहुत सारी रही हैं वहाँ। जैसे अभी बात हो रही थी हमारी इथोपिया से, तो वहाँ फ्रेंच चूंकि वो कॉलोनी रहा तो वहाँ फ्रेंच जबान बोलते हैं। कुछ डच अगर रहे हैं, जर्मन, तो वहाँ डच जबान का वो है। तो ये जहाँ तक कोलैबोरेशन के रेफरेंस से मैं बात करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान चूंकि पाकिस्तान में भी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है और यहाँ पर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है और इंग्लिश में कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी। तो हमारे लिए बहुत ही फिजिबल होता है, बहुत कंपेटेबल होता है कि हम ऐसी कंट्री के साथ एमओयू साइन करें कि जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाती है या वहाँ की जो सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश हो। तो तंजानिया इस रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज के साथ, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन हो सकता है। उसकी मेन रीजन यही है कि जैसे पाकिस्तान में सेकंड लैंग्वेज अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इंग्लिश है। चूंकि लोकल जबान उर्दू है तो पहले नंबर पर तो उर्दू ही है पाकिस्तान में, लेकिन दूसरे नंबर पर वो इंग्लिश है। तो अब हमारे लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा। सेम मैं समझता हूँ कि as far as the education and higher education is concerned,
تو there is no difference between تنزانیہ پاکستان in respect of ایجوکیشن. جو وہ میڈیم ہے یا ایجوکیشن کا جو لینگویج ہے اس کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ پاکستانی یونیورسٹیز جو ہیں وہ تنزانیہ یونیورسٹیز کے ساتھ بات چیت کریں، تو جیسے لاء کا بتایا سلیم صاحب نے کہ 6 یونیورسٹیز میں جو گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے اس میں لاء ہے پڑھایا جا رہا. اچھا، پھر دوسری بات بڑی زبردست بات کی کہ جیسے لاء آف ایویڈنس ہے یا کرمنل لاء ہے وہ ایز اٹ از وہی ہے جو پاکستان میں. اچھا، پاکستان میں بھی جو لاء چل رہے ہیں وہ تھوڑا بہت چینجز کے ساتھ وہ برٹش لاء ہی چل رہے ہیں جو کہ گریٹ بریٹن کے دور پہ تھے یہاں پر. اور ابھی اگر کچھ چینجز آئے بھی ہیں تو وہ ڈفرینٹ اور دوسرے لاء میں، اور وہ ایڈوانسمنٹ تو ہوتی رہتی ہے. ایڈوانسمنٹ یقیناً یو کے میں بھی ہوئی ہوگی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایز ویل ایز تنزانیہ کے لیے ایک اچھے پروسپیکٹس ہیں کہ ہم آپس میں. صحیح. اچھا، یہاں پر بالکل ہم سر کی جانب متوجہ ہوں گے. سر ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں اس وقت. یہ ہمیں بتائیے کہ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کولیبریشن کے حوالے سے طریقہ کار، تو اس طرح کوئی سیمینار یونیورسٹی میں یقیناً وہاں ہوتا ہے، تو اگر کسی طریقے سے وہاں کے سیمینار یا یہاں کے سیمینار میں ہم ایک دوسرے کے اس میں بھی کولیبریشن کریں کہ یہاں کے وفود وہاں پر آئیں، وہاں کے وفد یہاں پر آئیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ اس طرح کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ نارتھ امریکہ، ویسٹرن یورپ اور کئی ایون ڈیولپنگ کنٹریز ان ایشیا کے اندر کئی ملکوں نے ہائر ایجوکیشن کو، اعلیٰ تعلیم کو ایک انڈسٹریل پروڈکٹ بنایا، اور ان کی جو انکم ہے بائی ہوسٹنگ فارن اسٹوڈنٹس وہ ان کے کئی ایکسپورٹ پروڈکٹس کی انکم سے زیادہ ہے. اعلیٰ تعلیم جو ہے اس وقت، یا اعلیٰ صحت کے جو سہولیات ہیں، وہ ہے ایک بڑا سورس آف انکم. پاکستان کے جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے سورس آف انکم مارکیٹ نہیں کیا باہر. آپ کے پاس ایک ریلیٹیو ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کی ہائر ایجوکیشن دنیا میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں، اور جس طرح افریقہ کے براعظم کے اندر بہت سارے ممالک ہیں جن کی غربت یا جن کا جی ڈی پی، جن کی اکنامک ڈیولپمنٹ لیول وہ پاکستان سے بھی کافی نیچے ہے، جہاں پہ آپ اپنا جو ریلیٹیو ایڈوانٹیج ہے یا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے ہائر ایجوکیشن سینٹرز کو، یونیورسٹیز کو، کالجز کو، پروفیشنل انسٹیٹیوشنز کو کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کے لیے افریقہ میں آپ نہ صرف شروع میں اسکالرشپ دیں. یہ جو ایم او یو ہے یہ اسٹیپ 1 ہے، لیکن ایم او یو جو ہے نا صرف پہلا یا واحد راستہ نہیں ہے. ایم او یو سائن ہونے سے پہلے بھی جو آسان کام ہے وہ ایک یونیورسٹی پروفیسر آئے کہ بھئی میں نے یہاں انٹرنشپ کرنا ہے، یہاں سے 2 اسٹوڈنٹس کو آپ بلا لیں. جب ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے آپ کی یونیورسٹی میں، اس کے کلاس فیلوز کو یہاں پتہ چلتا ہے وہ پاکستان گیا ہے، اس کے گھر کو پتہ چلتا ہے، اس کے محلے میں پتہ چلتا ہے، اس کے فرینڈز، اس کے اسکول. جسٹ ہوسٹنگ 1 اسٹوڈنٹ جو ہے آپ کے انسٹیٹیوشن کی مارکیٹنگ ہوتی کہ یار یہی کورس پاکستان میں کم پیسوں میں ہو سکتا ہے. میں ڈپلومیٹک نام میں ہم کسی دوسرے ملک کا خاص کر کے نام نہیں لیتے، تیسرے ملک کا، لیکن یہ ہے کہ ایشیا کے اندر کئی ممالک ایسے ہیں جو کہ براعظم افریقہ سے بشمول تنزانیہ سے اسٹوڈنٹس کو سینکڑوں کے نہیں ہزاروں کی تعداد میں سالانہ اسٹوڈنٹ جا رہا ہے، اور پاکستان کے تمام ہائر ایجوکیشن سینٹرز نے بشمول پروفیسر صاحب کی یونیورسٹی کے انہوں نے اپنی مارکیٹنگ افریقہ میں نہیں کی. اور خصوصاً یہ آسانی ہوگی انگلش اسپیکنگ کنٹریز جو افریقہ میں ہیں، وہ زیادہ پیسہ خرچ کر کے دوسرے ممالک جا کے وہی ڈگریاں لیتے ہیں جو کہ پاکستان سے بھی مل سکتی ہیں اور ریکگنائزیبل ہیں، وہ یو ایس میں یا یورپ میں یا کسی اور ملک میں کہ ہاں جی آپ نے پاکستان میں کہاں سے جو بھی ڈگری کی ہے وہ ہمارے اس کے اوپر دیا ہوا ہائر ایجوکیشن ویب سائٹ پہ دی ہوئی کون سے ہمارے ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، اور وہ ڈگری باہر قابل قبول ہے. صحیح. پھر یہاں پر ایک سوال اہم بنتا ہے کہ جس طرح کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہاں پر اسکالرشپ بھی ہو رہی ہے، اور وہاں آپ نے یہ بھی کہا کہ افریقہ کے حوالے سے مارکیٹنگ نہیں ہوئی،
تو کیا ہر یونیورسٹی کو اس طرح مارکیٹ کرنی چاہیے یا ہر ایجوکیشن کو کرنی چاہیے مارکیٹ؟ یہ بوتھ سائملٹینیسلی. اچھا. ہر ایجوکیشن کمیشن از دا امبریلا آرگنائزیشن اور ہر یونیورسٹی خود بھی کر سکتی. ایک پروفیسر جو ساؤتھ افریقہ رہ کے ہے یا تنزانیہ رہ کے ہے، مثال کے طور پہ ایک سوشل سائنسز کے پروفیسر صاحبہ ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی میں ہیں، انہوں نے یہاں پہ 80 کی دہائی میں دارالسلام یونیورسٹی میں پڑھایا. انہوں نے اپنے کانٹیکٹس بنائے. ابھی ان کے اسٹوڈنٹ، میں ان سارے پلیٹ فارمز کو یوز کر رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو کنیکٹ پاکستانی یونیورسٹیز وتھ تنزانیہ. چونکہ تنزانیہ سے جب میرے ہمسایہ ممالک میں لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اور میرے ملک میں نہ جا رہے ہوں، جبکہ کوالٹی آف ایجوکیشن یا اسٹوڈنٹ کے لیے جو اس کا ڈیلی اس کا خرچہ ہے، اس کی ٹیوشن فی، بورڈنگ، لاجنگ کاسٹ اتنی یا اس سے کم ہے اور ڈگری اسی ویلیو کی ہے، تو پاکستان اسٹوڈنٹ کیوں نہیں جا رہے؟ ابھی انگیج افریقہ پالیسی 2019 میں آئی، لیکن آج تک مجھے ایک بھی یونیورسٹی کو خط نہیں آیا کہ بھئی ہم افریقہ میں اسٹیپنگ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اسٹوڈنٹ لے کے دو، یا ہمیں فیکلٹی ہم نے وہاں بھجوانی ہے، ہمارے لیے ویکینسی کریٹ کرو، یا آپ ایم او یو کی بات کریں. میں یہاں سے خود لکھ رہا ہوں اور یونیورسٹیز کو. تھینک یو. صحیح. تو اچھا، یہاں پر ایک اور اہم بات آ رہی ہے ذہن میں. تو اگر جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم لوگ سب چیزیں کر رہے ہیں اور سب سے رابطے بھی کر رہے ہیں، تو اب تنزانیہ کے ساتھ کس طرح ہمارا کولیبریشن ہو، کیا طریقہ کار ہو، خاص کر اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ دوسری یونیورسٹی ہیں، وہ آپ سے جب رابطہ کرے تو کیا طریقہ کار ہو؟ یہ 3 طریقے ہیں آج کل جو ہے. ایک تو یہی جس طرح ہم ابھی کر رہے ہیں، زوم میٹنگ کریں. سیکنڈ یہ ہے کہ میں ان کو کانٹیکٹ شیئر کر دیتا ہوں، جو یونیورسٹی آف دارالسلام میں جو لا فیکلٹی، ان کا اسکول آف لا جو ہے ان کا، اور پروفیسر صاحب کا، ان کے آپس میں میچ میکنگ ہو. سیکنڈ یہ کہ اگر یہ یہاں آنا چاہتے ہیں میں انویٹیشن منگوا دوں گا، یا اگر یہ اپنے یہاں سے بلانا چاہتے ہیں، اگین میں نام اور ان کے ساری ڈیٹیلز پرووائڈ کروں گا ہماری اس ویڈیو کال کے بعد. اور اس کے بعد دے کین میٹ اینڈ دین دے کین ایکسپلور میوچولی. ہمارا کام ہے بیسیکلی ٹو اسٹیبلش دا کنیکشن. اس کے بعد بٹوین دا 2 یونیورسٹیز وہ آگے کیسے بڑھتے ہیں وہ آپس میں دیکھ لیں گے کہ بھئی کیا چیز ڈویبل ہے، اور کیسے یونیورسٹی فیکلٹی ایکسچینج ہو سکتی ہے، اسٹوڈنٹ ایکسچینج ہو سکتے ہیں، کیا اسکالرشپ مل سکتے ہیں، کیا انٹرنشپس ہو سکتی ہیں، سمر اسکول یا ونٹر اسکول ہو سکتے ہیں. تو یہ پھر ان کا کام ہوگا. بلکہ یہاں پر پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جس طرح کہ ابھی سر کہہ رہے ہیں کہ اسکالرشپ بھی ہو سکتی ہے اور بہت سارے ایسے معاملات بن سکتے ہیں، تو آپ کا کیا طریقہ کار ہوگا اگر یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ہو؟ پہلے بات تو میں محمد سلیم صاحب ایمبیسیڈر تنزانیہ، ان کا شکریہ میں ادا کروں گا کہ 2 باتیں جو ابھی کی ہیں سلیم صاحب نے. ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے جس طرح کے تعاون کا یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کی یونیورسٹی تنزانیہ میں آئیں، تو یہ ان کی جو سپورٹ ہوگی ان سے ملوانے میں، ان کے ساتھ ایم او یو سائن کرنے میں اور ان تک پہنچانے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمبیسیڈر صاحب کا ایک نہ صرف پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے، اور یہ چونکہ سفارت خانے میں جو سفیر ہوتے ہیں تو وہ، میں نے جیسے اکثر کہتا ہوں، کئی محاذوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کئی چیزوں پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا یہ بھی جو اگر ایجوکیشن کے حوالے سے جو تنزانیہ کی یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ پاکستانی یونیورسٹیز کے ساتھ اگر ایم او یو سائن ہوتے ہیں تو اس کا کریڈٹ محمد سلیم صاحب کو بھی جائے گا. کیونکہ جو ایمبیسیز ہیں پاکستان کی، پاکستان سے باہر، جیسے کہ محمد سلیم صاحب یہ فرائض انجام دے رہے ہیں، اب یہاں پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ایک مارکیٹ ہے اسپیشلی یونیورسٹیز کے لیے. اور جو بات، یہ دوسری بات جس کے لیے میں بڑا خوشی ہوئی مجھے، کہ تنزانیہ کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ اسکالرشپ بھی دے رہی ہیں. تو ہمارے بچے جو ہیں پاکستان سے باہر پڑھنے جاتے ہیں تو ان کو ایک تو اپرچونیٹیز باہر بہت کم ممالک میں نظر آتی ہیں، اور اسپیشلی اسکالرشپ کے ساتھ. اور دوسری بات یہ جو میں کہوں گا کہ بچوں کو کوئی رہنمائی نہیں ہے، جس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم اس پلیٹ فارم سے کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں تک جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، ان تک یہ اپرچونیٹیز پہنچیں
کہ کس طرح سے کون سے ملک میں کیا پڑھنے جا سکتے ہیں، اور اگر اسکالرشپ بھی ملتی ہے تو وہ تو پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے بچوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ تنزانیہ کے بھی یونیورسٹی اور وہاں کے جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بہت اچھا موقع ملے گا، کیونکہ جب اسٹوڈنٹ ایکسچینج ہے، فیکلٹی ایکسچینج ہے اور ریسرچ ایکسچینج ہے، تو اس میں وہاں کے بھی اسٹوڈنٹس کو پاکستان میں بہت لرننگ کے مواقع ملیں گے. اور بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں جو اسپیشلائزیشن رکھتی ہیں ہمارے ملک میں. جیسے اب تو ہمارے ملک میں میڈیکل کی یونیورسٹی ہے، تو میڈیکل جیسے ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی ہے، جنا میڈیکل یونیورسٹی ہے. انجینئرنگ اگر ہے تو جیسے این ای ڈی ہے، اور جیسے مہران یونیورسٹی ہے، وہ انجینئرنگ کی ہے. ایسے ہی اب دنیا میں لا یونیورسٹی، ہماری یونیورسٹی دوسری آتی ہے. یعنی دو ہی یونیورسٹیاں ہیں پوری دنیا میں لا کی، ایک یو کے میں ہے اور ایک پاکستان میں. اچھا، یو کے میں جو ہے وہ پرائیویٹ، اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ پرائیویٹ ہے، اور گورنمنٹ کا یہ چونکہ ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہے، سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں یہ یونیورسٹی کام کر رہی ہے. تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پوری دنیا میں گورنمنٹ سیکٹر میں واحد اگر قانون کی یونیورسٹی ہے تو وہ یہ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا، اچھا بڑی زبردست بات سلیم صاحب نے کی کہ تنزانیہ میں آج بھی وہ لا چل رہے ہیں. جیسے چونکہ یہ برٹش کالونی رہا تنزانیہ، تو آج بھی یہاں پر کرمنل لا اور لا آف ایویڈنس وہی ہے، اور یہاں یونیورسٹیز میں قائد اعظم کے کیسز کو پڑھایا جاتا ہے، اور دوسرے انڈینس اور پاکستانی کیسز کو پڑھایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لا کے حوالے سے ہم تنزانیہ کے لیے، تنزانیہ کے بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کو، لا اسٹوڈنٹس اسپیشلی، اس کو پہلی بات تو میں اپنی یونیورسٹی کی آفر کر سکتا ہوں کہ ہم بہت ان کو کمپیٹیٹیو اس پہ، ابھی بھی جو ہماری فیس ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ یونیورسٹی سے بھی کم ہے. ہم اسپیشلائز یونیورسٹی ہیں، اور اس کے باوجود ہم سیمیسٹر میں 30 سے 35 ہزار روپے، اگر ہم 6 مہینے کا سیمیسٹر کاؤنٹ کریں تو 5,000 روپے پر منتھ آپ کہہ لیں کہ ہم چارج کر رہے ہیں. اس سے زیادہ تو اسکولوں کی فیس ہوتی ہے. تو اگر تنزانیہ کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں پاکستان میں، ہماری یونیورسٹی میں لا کی اسٹڈی کرتے ہیں، اور پھر میں ان کے لیے، اب جیسے بڑی اچھی بات کی سلیم صاحب نے، آئی کین اپریشیٹ کہ وہاں وہ ہمارے بچوں کو اسکالرشپ دیں گے. تو ایک چیز میں، ویسے تو مجھے اپروو کرانا پڑے گا بینگ اے گورنمنٹ یونیورسٹی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اگر اس ایکسچینج کے حساب سے جاؤں تو شاید 50% میں مزید ان کو جو ہے وہ اسکالرشپ کے حوالے سے، کہ بھئی اگر ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دے رہے ہیں تو ہم بھی ان کے لیے فیس میں کچھ کمی کروا سکتے ہیں. کیا اگر ہمارے ملک میں باہر سے بچے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے تو یہ چیز ہو سکتی ہے. بہت زبردست سر. محمد صاحب، ہم آپ کی جانب متوجہ ہے. اس وقت جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، اس سے آپ کو جو اندازہ ہوا، یقین ہم چاہیں گے وہ سننا، کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح آپ لوگ اسکالرشپ دے رہے ہیں وہاں، تو ڈاکٹر صاحب بھی یہاں سے اسکالرشپ دے رہے ہیں ہمیں. تھینک یو ویری مچ. میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اسکالرشپ سے میرا مراد یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو اسکالرشپ دیتا ہے. افریقہ جو ہے وہ اس کا جو لیول آف اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اور ایجوکیشنل یا اسپیشلائزیشن جو ہے وہ قدرے ہمارے ملک کے حساب سے یا ریلیٹیولی اس سے کم ہے. تو اس چیز کی تصحیح آئی تھنک ریکوائرڈ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی فار لا وہ اسکالرشپ دے تنزانیہ کو. اور میرا آخری لاسٹ لائن یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی چونکہ دنیا میں دا اونلی سیکنڈ یونیورسٹی ہے لا میں، اسپیشلائز یونیورسٹی ہے، آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں، جو برٹش کالونی تھے، وہ جو 50-52 ممالک ہیں، ان میں سے جو ڈیولپنگ ممالک ہیں جن کی جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ یا ہائر ایجوکیشن کی جو ایکسیلنس ہے وہ پاکستان سے کم تر ہے، ان کو آپ مارکیٹ کریں اپنی یونیورسٹی. آپ کا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ ہے کہ اگر آپ اپنی یونیورسٹی کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کرانا چاہتے ہیں، چونکہ انگلش آپ کا لینگویج ہے
یونیورسٹی کی جو ماڈل آف کوچنگ یا ٹیچنگ، تو آپ کے پاس کامن ویلتھ کنٹریز کے ڈیولپنگ ممالک اور اس کا زیادہ تر جو میرے خیال میں بڑا حصہ ہوگا وہ افریقہ میں ہوگا. تو آپ نے افریقہ میں اپنا فٹ پرنٹ اسٹیبلش کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ہر کامن ویلتھ کنٹری جو افریقہ میں ان کو سال میں 1 یا 2 اسکالرشپ دیں ہر ملک کو. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت میرے آنے کے بعد پچھلے 15 مہینوں میں 2 ڈاکٹرز یہاں سے میڈیکل ڈاکٹر اسپیشلائزیشن کے لیے جا رہے ہیں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کراچی میں. اسی طرح کامسیٹس ایک کامن یہ ہے کمیشن فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان دا ساؤتھ، یہ بھی ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک فورم ہے جس میں ایشیا اور افریقہ اور لیٹن امریکہ کے جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے ان کا یہ ساؤتھ کوآپریشن کے انڈر آتا ہے. انہوں نے 3 اسکالرشپ دیے ہیں. ایک کمیشن فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان دا ساؤتھ، ان کا کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد میں. میں نے لاسٹ ایئر اپریل میں ان کو لکھا تھا، تو ابھی 3 اسکالرشپ ملے ہیں تنزانین اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کامسیٹ یونیورسٹی پاکستان جا کے اپنی 4 سال کی ڈگری پروگرام کریں. تو آئی اسٹینڈ کریکٹڈ کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ افریقہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں آ رہا، نہ پاکستانی ٹورسٹ آ رہا ہے، نہ بزنس مین اتنا انتھوزیاسٹک ہے، نہ آپ کے یونیورسٹیز یا گورنمنٹ کے ڈیلیگیشن مطلب وہ بھی نہیں جانا چاہتے، تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ کے پاس ایک اسپیشلائزڈ انسٹیٹیوشن ہے، ڈاکٹر صاحب آپ آپ کے افریقہ میں مارکیٹ کریں. جس طرح محمد سلیم صاحب کہہ رہے ہیں، یہ درخواست کس طرح قبول کی جائے گی، کیا طریقہ کار ہوگا؟ نہیں، میں تو اس کو درخواست نہیں سمجھوں گا. سلیم صاحب تو اس میں پارٹیسپیشن کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ تنزانیہ کی کیسے کہتے ہیں پراسپیرٹی کے لیے، خوشحالی کے لیے، وہاں کے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے. کیونکہ یہ اگر کام ہوگا تو یہ ون ون سچویشن ہے بیسیکلی. اس میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے. جسے کہتے ہیں نا ون اور لوز سچویشن نہیں ہے، دونوں ملکوں کا فائدہ. تو محمد سلیم صاحب کی تو ویسے پرائم ریسپانسبلٹی بینگ ایمبیسڈر آف پاکستان، تو وہ پاکستان کے ہی حق کے لیے، پاکستان کے انٹرسٹ میں کام کرنا ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے نا، کام کوئی سا بھی ہو وہ ون ون سچویشن کا ہو کہ دونوں طرفہ فائدہ ہونا چاہیے، تو وہ چیزیں لانگ ٹرم بھی چلتی ہیں. تو بات یہی ہے کہ یس آف کورس یہ بڑی زبردست بات کی ہے، اور مجھے یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی، لیکن یہ ابھی آپ نے اس کی نشاندہی کی ہے سلیم صاحب نے کہ جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں پاکستان کے یونیورسٹیز کو ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. کیونکہ ایک تو لینگویج کا جو ایشو آتا ہے نا، یہ پوری دنیا میں ہے. دیکھیں نا، انگلش ہر ملک میں نہیں چلتی ہے، انگلش صرف انہی ممالک میں چلتی ہے کہ جہاں برٹش راج رہا ہے. تو باقی جہاں پر فرینچ کالونیز ہیں وہاں فرینچ چلتی ہے. آج بھی امریکہ کینیڈا میں دیکھ لیں، انگلش سے زیادہ فرینچ چلتی ہے. بہت سارے افریقی ممالک ہیں وہاں فرینچ ہے، تو یا پھر عربی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یس آف کورس تنزانیہ ایک اچھی مارکیٹ ہے اس حوالے سے پاکستان کے لیے، اور پاکستان بھی تنزانیہ کے لیے ایجوکیشن کے حوالے سے. کیونکہ بوتھ کنٹریز کی جو ایجوکیشن کا جو وہ ہے نا، وہ انگلش میں ہے. اب جیسے افریقہ کا، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ موروکو میں بھی انگلش نہیں ہے، موروکو میں عربی چلتی ہے، افریقہ ہی ہے. ادھر ہم نے ایتھوپیا سے بات کی، وہاں فرینچ چلتی ہے. کسی اور کنٹری سے بات کریں گے تو وہاں کچھ اور ہے. تو لیکن یہ کہ تنزانیہ ایک اچھی مارکیٹ ہو سکتی ہے، ایجوکیشن مارکیٹ پاکستان کے لیے، اور اسی طرح تنزانیہ کے اسٹوڈنٹس کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ اگر وہ پاکستان آئیں. تو سر یہ ہم معلوم کرنا چاہیں گے محمد سلیم صاحب سے کہ ثقافتی سرگرمیاں کیا ہیں خاص طور تنزانیہ میں پاکستان کی وہاں پر اس وقت؟ دیکھیں، ثقافتی طور پہ چونکہ یہ پورا ریجن ایسٹ افریقہ اور ساؤتھ ایشیا برٹش کالونی تھا، بہت سارے لوگ پچھلی صدی میں 1900 کے اوائل میں یہاں آئے. یہ ممبئی سے لے کے کراچی تک کا جو ریجن تھا، یہاں پہ ہماری میمن کمیونٹی بہت ہے. یہاں پہ کچی سپیکنگ لوگ جو مکران کوسٹ سے لے کے ممبئی پورٹ تک درمیان میں جتنا آپ کا رحیم کی بازار، تھر پارکر، احمد آباد پورا ایریا، یہاں پہ ہمارے اسماعیلی کمیونٹی بہت زیادہ ہے. تو اس زمانے میں جب ان ڈیوائیڈڈ ان پارٹیشنڈ ساؤتھ ایشیا تھا،
तो उसके जो बिजनेस कम्युनिटी वो युगांडा, कीनिया, तंजानिया में अभी भी 3rd, 4th, 5th जनरेशन लोग यहाँ हैं। और यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं, जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ के बच्चे हैं, वो यूनिवर्सिटी में तंजानिया में 20-25 होंगे। इसी तरह तंजानियन स्टूडेंट्स पाकिस्तान में, मैंने आपको पहले बताया, जो सिर्फ स्कॉलरशिप पे गए वो सिर्फ 5 लोग हैं। तो 5 के अलावा किसी ने यहाँ पे आके अपने, हमारे हमसाया ममालिक को यहाँ पे एजुकेशन एक्सपो करते हैं। उनके हॉस्पिटल यहाँ आके अपना फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं। उसके बाद कहते हैं जी आपका मसला जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है, अभी आप आए हमारे उधर, हम आपका इलाज करके 2 हफ्ते में आपका ऑपरेशन भी करेंगे। और उसमें ज़ाहिर है वो मेडिकल टूरिज़म उसको मैं कहूँगा। तो इसी तरह एजुकेशन टूरिज़म जो है ये एक बहुत बड़ा एसेट है। और मैं आपके बाकी प्रोग्राम जो आपने बाकी पाकिस्तान एम्बेसडर्स के साथ किया, मैं सुन रहा था, कई कंट्रीज ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने एजुकेशन को एज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेल किया है और उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं। और आपकी तो एक स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी और दुनिया में सिर्फ दूसरा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि यूके के बाद पाकिस्तान में। तो उसकी उस लेवल पे फिर मार्केटिंग भी चाहिए, उस लेवल पे आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर होना चाहिए। और आपके 52 कंट्रीज़ तो कॉमनवेल्थ का आपके पास ये है। इसके अलावा जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, आपका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी ट्यूशन कास्ट, बोर्डिंग लॉजिंग कास्ट और साल का एक स्टूडेंट का जो खर्चा है वो रिलेटिवली कम है, बजाय इसके कि आप किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाके पढ़ें। तो वो स्टूडेंट की जो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री है उसकी इतनी ही वैल्यू है। तो ये चीज़ मार्केट करने के लिए मैं एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, मेरे से वट एवर कोऑपरेशन यू नीड, आई एम जस्ट ए कॉल अवे। आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल एड्रेस हाई कमीशन के हैं। आप जो प्रपोजल भेजेंगे उस पर आई विल बी ऑन द, यू विल सी मी फोर्थ कमिंग इंशाल्लाह। सर हम आपसे रखेंगे आपके सामने कि आप मुख्तलिफ ममालिक में रहे हैं, तो आपने इतना एक्सपीरियंस हासिल किया, कोई आपने किताब लिखी है या कोई ऑनरी डिग्री आपको अगर दी जाए किसी भी मुल्क से, और डॉक्टर रुखसार अहमद भी सुन रहे हैं कि HEC की रिसोर्स पर्सन भी है, तो आपने कोई ऐसी कोई किताब अब तक लिखी है कोई? मैंने किताब कोई नहीं लिखी। मैं मास्टर्स इन स्ट्रेटजी एंड डिप्लोमेसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया से, और इसके अलावा मैं कनाडा में रहा हूँ, जर्मनी में रहा हूँ, ईस्ट यूरोप में रोमानिया में रहा हूँ, बहरीन में रहा हूँ, मलेशिया में मैं 1 साल के यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पे गया था, मुझे यहाँ 1.25 साल हुआ है। तो आप जर्मनी देख लें या कनाडा देख लें या न्यूजीलैंड या सिंगापुर, लोगों ने हायर एजुकेशन को एक वो बनाया हुआ है, वेरी सक्सेसफुल मॉडल ऑफ सेलिंग योर कंट्री। जो बंदा किसी मुल्क में जाके पढ़ के आता है वो एक गुडविल होती है, और वो सारी उम्र वो बात याद रखता है कि अब मैंने मेरी डिग्री फलां कंट्री से की। वो फिर अपने बच्चों को वो आगे अब उसके पीयर्स, उसके कोलीग्स, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ प्रमोटिंग पाकिस्तान अब्रॉड थ्रू एजुकेशन सर्विस। डॉक्टर साहब आखिरी बात आपसे भी हम ये मालूम करना चाहेंगे कि इतना एक्सपीरियंस है एम्बेसडर साहब को, सब चीज़ें, तो किताब अगर लिखना चाहे तो उसमें आपकी क्या मुआविनत होगी? शाकिर साहब, मैं बस सिर्फ यही कहूँगा कि मैं जिस लायक भी हूँ, 10 किताबें मेरी जर्मनी से पब्लिश हुई हैं, 5 यूके से, 2 पाकिस्तान से। तो अगर किताब लिखना चाहते हैं मोहम्मद सलीम साहब तो मेरी खिदमत हाजिर हैं। किसी भी तरह की कोई कॉपरेशन, किसी भी तरह की किताब के बारे में कहें, 2 लाइनें ये लिखते हैं, 20 लाइनें मैं लिख दूंगा। किताब में 2 पेज लिखते हैं, 20 में लिख दूंगा। मैं वैसे भी इसी बात की एश्योरेंस दे सकता हूँ। और जहाँ तक एजाजी डिग्री की बात है तो ये एक प्रोसीजर होता है, और उस प्रोसीजर के तहत नॉमिनेशन वगैरह होती हैं, और उसका एक प्रोसीजर होता है। यस ऑफ कोर्स, अगर ये मुझे अपनी डिटेल भेजें, अगर CV भेजें तो हम उसकी अकॉर्डिंगली उसको फिर हम नॉमिनेशन दे सकते हैं और उसको हम रख सकते हैं। कमेटी होती है वो उसकी रिकमेंडेशन करती है। तो दोनों सूरतों में मेरी खिदमत जिस काबिल भी हैं तो हाजिर हैं। और अगेन मैं शुक्रिया अदा करूंगा सलीम साहब का कि सलीम साहब ने जिस तरह से अपने कंट्रीब्यूशन, अपनी पार्टिसिपेशन का यकीन दिलाया कि वो हमारा साथ देंगे, तो उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर आखिर में थैंक यू वेरी मच। आप सीरीज कर रहे हैं, आप सब एम्बेसडर्स के साथ करें,
اور میری ریکمنڈیشن ہوگی کہ آپ اگلے جو بھی آپ پینل ڈسکشن کریں گے اس میں آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ایک سرونگ بندے کو بھی اس پہ رکھیں آن کال، اور اسی طرح ایک یونیورسٹی اور ایڈ آن کریں، ایک پبلک سیکٹر سے ایک پرائیویٹ سیکٹر سے، تاکہ یہ میسج، ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ پہلے ہم اس ایک یونیورسٹی کے ساتھ کریں پھر ایک اور کئی سال یا کئی سیمسٹر لگ جائیں گے اکیڈمک زبان میں. تو اگر آپ ایک پبلک سیکٹر، ایک پرائیویٹ سیکٹر اور ایک گورنمنٹ سیکٹر کا بندہ 3-4 ساتھ ہوں، میسج جو ہے بیسیکلی ہم نے مارکیٹنگ کرنی ہے، اور یہ بات ہم نے پاکستان کے تمام ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو بیک وقت باور کرانا ہے کہ بھئی آپ کے پاس یہ پوری دنیا کی جو اسٹوڈنٹ مارکیٹ ہے وہ آپ اس میں سے اپنا شیئر نہیں لے رہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس اتنا ہی کہوں گا کہ جو بات کی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی، تو میں ایچ ای سی کا ریسورس پرسن ہوں، اور میں نے ایچ ای سی کے لیے فری لانسر جسے کہتے ہیں یا اپنی طور پہ جو بھی میں نے کام کیا ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن آج بھی مجھ سے ریسورس پرسن وہی ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی کمیشن کے، کسی بھی ادارے کے وہ پے رول پہ نہیں ہوتے. وہ پے رول پہ تو کئی اور ہوتے ہیں، جیسے میں یونیورسٹی میں ہوں یہاں پر. لیکن یہ کہ جب کبھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مجھے بلاتے ہیں. میں ان کے کریکولم کمیٹی میں بھی ہوتا ہوں. میں ان کے ابھی پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے انہوں نے لا کے لیے 3 لوگوں کو باہر بھیجا تھا، تو اس کی انہوں نے میرے پاس اس کی اسسمنٹ کے لیے میرے پاس بھیجا تھا، وہ میں نے کیا. میں ڈفرینٹ ان کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے میں اس میں حاضر ہوتا ہوں. ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے، کوئی 8 سے 10 سال پہلے، سلیم صاحب کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک اسائنمنٹ یا ایک پروجیکٹ کر لیں وہ شروع کیا تھا کہ کالجز کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے. تو اس میں نے بڑا کام کیا ہے. تو بہرحال میری بھی خدمات رہی ہیں. تو بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کی اس سجیشن کا. بہت شکریہ محمد سلیم، ایمبیسیڈر تنزانیہ اسٹیٹ افریقہ. بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایسٹ افریقہ سے بیٹھ کے ہمارے ساتھ گفتگو کی اور مفید معلومات ہمیں فراہم کی، کیونکہ پوری دنیا تو اسٹیٹ ہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ملکوں کے حساب سے اپنی اپنی جگہ پر اسٹیٹ ہے. اور آپ نے جو مفید معلومات دی یقیناً وہ ہم اپنے جو صاحبان ہیں ان تک یہ پہنچائیں گے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں وقت دیا اور مفید معلومات فراہم کی. ویبینار سے شاکر علی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو. السلام علیکم.